बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं उस रोज़ उस इमारत में आने वाली अजीबो-गरीब आवाज़ें सुनकर डर गई थी, क्योंकि इस इमारत की दीवार और मेरे कमरे की दीवार एक ही थी। अब मेरा तजस्सुस इतना बढ़ गया था कि मैंने वहाँ जाने का इरादा कर लिया, जबकि जैसी आवाज़ें मैंने सुनी थीं, उसके बाद वहाँ जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। पर जाने क्यों, मैं ये बेवकूफ़ी करने को तैयार थी। मेरा नाम मरियम है, मैं अपने ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी, पर मेरी किस्मत में जो लिखा था, वो पढ़कर कोई भी डर जाता। मेरी शादी मेरे माँ-बाप ने एक अमीर आदमी से करवाई, जिसका कपड़े का कारोबार था, शक्ल सूरत का भी अच्छा था। उसके घर में सिवाय उसके और कोई भी नहीं था। सब कहते थे कि मेरे नसीब खुल गए हैं, जबकि मेरे नसीब खुले नहीं, बर्बाद हो गए थे। क्योंकि उस इंसान को बिला वजह ही औरत पर हाथ उठाने का शौक था। जैसे खाना-पीना, शॉपिंग जाना, बाहर जाना, टीवी देखना एक इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होता है, ऐसे ही अपनी बीवी पर हाथ उठाना उसकी रूटीन का हिस्सा था। जब ये पहले दिन मेरे साथ हुआ, मुझे पता नहीं था कि अब ये सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। मेरे माँ-बाप इस दुनिया से चले गए थे। मेरी शादी को 8 माह हो गए थे। मेरा मैका ख़त्म हो चुका था। अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। रोज़ मेरा शौहर मुझ पर हाथ उठाता, मुझे तकलीफ़ में छोड़कर अपने कामों में मसरूफ़ हो जाता। मैं रोती रहती। मेरी चीखें सुनने वाला मेरे अलावा और कोई नहीं था। मुझे अपनी ज़िंदगी से नफ़रत हो गई थी। भला ये भी कोई ज़िंदगी थी? जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जब मेरी शादी हुई तो मेरी उम्र बहुत कम थी, पर अब मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कई सालों की ज़िंदगी गुजार ली थी। उस शख्स से कोई भी बात करती तो इसका जवाब ऐसा होता जैसे ये इस दुनिया का सबसे अच्छा शौहर है। शायद इसे यही नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। इस मौज़ू पर बात नहीं करता था। मैं उससे सीधे अल्फाज में कहती कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? वो कहता, आज हम कहीं बाहर जाएंगे, तुम बताओ, शॉपिंग करनी है तो वहाँ भी चलेंगे। मैं चिल्लाती, नदीम, मैं इस ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ। अरे मेरी इतनी अच्छी बीवी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो इतनी खुशकिस्मत हो, मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ। भला और कोई अपनी बीवी की इतनी हिफाजत करता है कि जितनी मैं कर रहा हूँ? मैं इस ज़िंदगी से भाग जाना चाहती थी, पर मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं थी। मैंने अपनी ज़िंदगी के 7 साल इस आदमी के साथ ज़ाया कर दिए थे। उसके बाद बिलाखिर ये खुद ही इस दुनिया से चला गया और मैं अकेली रह गई। लेकिन बाद में पता चला कि उसकी जायदाद सँभालने वाले लोग बहुत थे। उसके भाई और कुछ रिश्तेदार भी थे, जिनका हिस्सा था। मुझे लगता था सब कुछ मुझे मिल जाएगा। इतना कुछ कहने सुनने के बाद मेरा हक बनता था, लेकिन वो लोग इतने बुरे भी नहीं थे। उन लोगों ने मेरा छोटा-सा हिस्सा मुख्तस कर दिया और कहा, हर महीने तुम्हें कुछ पैसे मिलते रहेंगे और तुम्हारे सारे खर्चे भी हम लोग ही उठाएंगे, क्योंकि हम अपने भाई को जानते थे। तुमने उसके साथ वक्त गुजारा है, तुम्हारा हिस्सा बनता है। अगर तू उसकी औलाद की माँ बनने वाली होती तो फिर हम तुम्हें और भी हिस्सा देते। मैं उसकी औलाद की माँ बनने वाली थी, लेकिन उसने मुझ पर रोज़ हाथ उठाया कि वो औलाद भी इस दुनिया में आने से पहले ही जा चुकी थी। लेकिन मैं उसके घर में नहीं रह सकती थी, क्योंकि उसका घर तो बहुत बड़ा था और वो लोग मेरे लिए इस घर को कभी भी ना छोड़ते। इसलिए इन्होंने मुझे कहा कि मैं किराए पर घर ले लूँ, किराया भी वही लोग दिया करेंगे। मुझे घर मिल गया था, ये सियालकोट का इलाका था। मुझे छत पर एक फ्लैट मिल गया जो कि बहुत ही छोटा था, पर मैं अकेली थी, इसलिए मुझे ये जगह पसंद आ गई। मैं यहीं पर रहने लगी। इस जगह के साथ एक मसाज सेंटर भी बना हुआ था। मुझे लगा शायद मुझे वहाँ जाकर बात करनी चाहिए कि मुझे नौकरी मिल जाए। इन्होंने बाहर इश्तिहार भी लगाया हुआ था, यहाँ पर सिर्फ़ औरतें काम करती थीं, इसलिए मुझे अपने लिए ये जगह मुनासिब लग रही थी। सो मैं भी गई और मुझसे पूछा गया, मुझे क्या आता है? मैंने कहा कोई भी काम कर लूँगी, सफाई वगैरह भी कर लूँगी, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ पैसे कमाना चाहती थी। लेकिन इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, एक ही कमरे से वापस भेज दिया। मेरी ज़िंदगी में एक ही दोस्त थी जो बाहर के मुल्क में रहती थी, कभी-कभी उससे बात हो जाती थी। मैंने उससे कहा, ऐसा हुआ है। उसने कहा, जब तुम्हें पैसे मिल रहे हैं तो काम करने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने भी कहा कि हाँ, अगर इन लोगों ने कभी मुझे खर्चा देना बंद किया तो। मेरी दोस्त ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, तुम उनके मरहूम भाई की बेवा हो, तुम्हारा हक बनता है। अगर इन्होंने ऐसा भी किया तो तुम उनके ऊपर केस कर देना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे शौहर ने मुझे जितने सदमे दिए थे, वो अभी भी मुझे ख्वाबों में आता। मुझे ऐसा लगता जैसे वो मेरे साथ ज़िंदगी में करता रहा है, वो मेरे साथ ख्वाब में भी वही सब करता है। मुझे तकलीफ़ देता, मुझ पर हाथ उठाता, सब कुछ रूटीन में चल रहा था।
جب اچانک سے کچھ عجیب ہونے لگا۔ اس کے بارے میں جان کر حیران رہ گئی، کیونکہ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب میں نے کچھ عجیب سنا۔ میں اس آواز کو سنتے ہی پہچان گئی تھی۔ مجھے اس گھر میں آئے ہوئے یہ دوسرا ہفتہ تھا۔ میں اٹھ بیٹھی، آواز پر غور کرنے لگی۔ مجھے یہ جاننے میں کچھ ہی پل لگے تھے کہ یہ آواز اسی مساج سینٹر سے آ رہی تھی، پر اس وقت وہاں کون ہو سکتا تھا؟ کچھ دیر تک میں آواز سنتی رہی، پھر وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ میں سو گئی، پر اس بات کو نہیں بھولی تھی کہ یہ آوازیں کسی عورت کی تھیں جو درد سے چلا رہی تھی، رو رہی تھی، اور وہ بھی بری طرح۔ ایسی آواز کو بھلا کون نظر انداز کر سکتا ہے؟ یا پھر شاید میں ایسا سوچتی تھی۔ صبح دیکھا تو ان کے بورڈ پر لکھا تھا 24 گھنٹے سروس دی جاتی ہے۔ یہ بات تو کافی عجیب تھی، ایک مساج سینٹر جہاں پر 24 گھنٹے سروس دی جاتی ہے، 24 گھنٹے کا مطلب کہ رات کو بھی۔ لیکن شاید یہ بات بھی اتنی بری نہیں تھی، کیونکہ لوگ پیسہ کمانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پر آواز آخر کس کی تھی؟ وہاں پر ایسا بھی کیا تھا کہ رونے دھونے کی آوازیں آتیں؟ میں وہاں کام کی تلاش میں گئی۔ ویسے وہاں پر جانے کی میری اوقات نہیں تھی، کیونکہ ان کے ریٹس بہت زیادہ تھے۔ میں بہانہ کر کے بھی نہیں جا سکتی تھی کہ میں اپنا تجسس دور کرنے کے لیے سب کچھ کروں، اتنے پیسے میرے پاس نہیں تھے۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، اس بارے میں سوچنا میں نے چھوڑ دیا۔ اس دوران میری زندگی میں ایک اور طوفان آ چکا تھا جس سے مجھے لڑنا تھا، اور وہ یہ کہ میرے شوہر کے رشتہ داروں نے میرے پیسے بالکل ہی آدھے کر دیے۔ وہ مجھے کہنے لگے تم اکیلی ہو، تم نے اتنے سارے پیسوں کا کیا کرنا ہے، جبکہ ان کو پتہ تھا کہ میں رہتی بھی کرائے کے گھر میں تھی۔ اگر میں اکیلی عورت بھی تھی تب بھی گھر میں ہزار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر آپ گھر نہیں چلا سکتے۔ ظاہر ہے ان لوگوں کو مجھ سے کیا سروکار تھا؟ ان کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، وہ اپنے بھائی کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی اچھا انسان نہیں تھا، تو پھر میں ان کے لیے صرف ایک اضافی کردار تھی۔ یہ بات بھی اپنی جگہ تھی کہ میرے پاس ان کے بھائی کی کوئی نشانی نہیں تھی، کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری عمر بھی صرف 30 سال ہی ہوئی تھی۔ سب کہتے تھے کہ میں دوسری شادی کر لوں، پر ان کا کہنا تھا اگر تم نے دوسری شادی کر لی تو پھر ہم تمہیں 1 روپیہ بھی دینے کے روادار نہیں ہوں گے۔ ان کے بات بھی جائز تھی، پھر آخر وہ مجھے کس حق سے پیسے بھیجا کرتے؟ میں نے ان لوگوں کی منت سماجت کی، کہا میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ ان لوگوں نے اس بات کو یہیں پر ختم کر دیا، پر اگلے مہینے جب پیسے آئے تو وہ بہت ہی زیادہ کم تھے۔ اس کا مطلب وہ اس بات پر راضی ہوئے تھے کہ جو ہمارا دل کرے گا ہم بھیج دیں گے، اور تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنی زندگی میں بہت پریشان تھی، جبکہ آج رات پھر سے وہی آواز آئی۔ دراصل مجھے یہ آواز اپنی آواز جیسی لگتی تھی۔ میں بھی اسی طرح زور زور سے چلایا کرتی تھی، پر میری مدد کرنے کوئی نہیں آتا تھا۔ اس دوران میرے نیچے والے فلیٹ میں جو عورت رہتی تھی اس کے ساتھ میں تھوڑی سی بات چیت ہوئی۔ اس کا میاں محنت مزدوری کرتا تھا، پر اس کے گھر میں ہر چیز تھی۔ میں حیران تھی کہ اتنے سارے پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ میں 2 دفعے اس کے گھر جا چکی تھی۔ اس کے گھر میں چیزوں کو دیکھ کر حیران ہوتی تھی۔ میں جاتی تو دل کھول کر میرے لیے اچھی اچھی کھانے کی چیزیں بناتی رہتی۔ اس کے گھر سے جب بھی کوئی چیز اوپر آتی تو وہ کوئی گوشت اور اچھی چیز ہی ہوتی۔ اس کے گھر میں شاید سبزی بنتی ہی نہیں تھی۔ میں اکیلی جان اپنے لیے کیا بناتی؟ ایک دن سالن بناتی، 4 دن اسی کو کھا لیا کرتی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا کہ اللہ تمہارے شوہر کی کمائی میں برکت ڈالے، تمہارا شوہر تو محنت کرتا ہے پر تمہارے گھر کے حالات بہت اچھے ہیں۔ اس نے کہا میرے گھر کے حالات میرے شوہر کی وجہ سے اچھے نہیں، سب میں کرتی ہوں۔ میں نے کہا کیا تم کوئی نوکری کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو کوئی نوکری نہیں کرتی۔ میں نے کہا تو پھر تمہارے پاس کرنے کو کیا ہے؟ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اس نے کہا دیکھو صاف صاف بتا دیتی ہوں، کوئی نوکری نہیں کرتی، میرے پاس بس پیسے آ جاتے ہیں۔ اگر تم کو پیسوں کی ضرورت ہو تم بھی یہ کام کر سکتی ہو۔ میں نے کہا کون سا کام؟ کہنے لگی مساج سینٹر کے بارے میں جانتی ہو جو نیچے بنا ہے؟ میں نے کہا ہاں جانتی ہوں۔ اس نے کہا بس وہیں سے مجھے پیسے آتے ہیں۔ میں نے کہا کیا تم وہاں کام کرتی ہو؟ کیونکہ میں بھی وہاں کام کرنے گئی تھی پر مجھے کوئی نوکری نہیں ملی۔ اس نے کہا کہ میں کام نہیں کرتی پر میں بہت بہادر ہوں، اسی بات کے پیسے ملتے ہیں۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بہادر ہے تو کیوں پیسے ملتے ہیں؟ اس نے مساج سینٹر والوں کا ذکر ہی کیوں کیا؟ میں نے تفصیل سے پوچھا تو اس نے کہا میں تمہیں نہیں بتا سکتی، مجھے معاف کر دینا، پر آج کل کی دنیا میں اپنا حق چھیننا پڑتا ہے اور میں اپنا حق چھین لیتی ہوں۔ یہی ہوتا ہے، یا تو اچھے طریقے سے یا برے طریقے سے۔ میرے شوہر کو بھی اس بارے میں پتہ ہے لیکن وہ کچھ نہیں کہتا۔ میری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، میرے لیے کوئی بڑا مسئلہ بھی بن سکتا ہے، پر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ میرے بچوں نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ میرا شوہر ان کی پڑھائی کے خلاف ہے کیونکہ وہ کہتا ہے پڑھائی میں بہت خرچے ہوتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے
اگر تم خود ان کے خرچے اٹھانے کو تیار ہو تو انہیں اسکول بھیج دو، اور ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا تمہارا شوہر تو بڑا عجیب ہے۔ اس نے کہا سارے مرد ہی ایسے ہوتے ہیں، عورتوں کو عقل ہونی چاہیے، وہ تو اپنے گھر کو سنبھال لیتی ہیں، تم بھی عقل استعمال کرو۔ میں تمہیں صاف صاف نہیں بتا سکتی، پر سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اس عورت کا نام لائبہ تھا، لیکن اس نے آج جس طریقے سے مجھے یہ بات بتائی تھی، مجھے تجسس میں ڈال دیا۔ ہمیشہ یہی کہا کرتی، جب مجھے بات کی سمجھ نہیں آتی میں کسی نتیجے پر کیسے پہنچتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم جو کر رہی ہو اللہ تمہاری مدد کرے، تمہاری حفاظت کرے، کیونکہ تم یہ سب اپنے بچوں کے لیے کرتی ہو۔ ایک دن میں اپنے گھر سے سبزی لینے کے لیے باہر جا رہی تھی جب میں نے ایک لڑکی کو مساج سینٹر سے نکلتے دیکھا۔ یہ صبح صبح کا وقت تھا، گرمی بہت ہوتی تھی، میں صبح صبح چلی جایا کرتی تھی۔ انہوں نے لکھا ہوا تھا 24 گھنٹے سروس ہے، اس لیے اس وقت یہاں سے اس لڑکی کا نکلنا کوئی اتنی عجیب بات نہیں تھی۔ لیکن جب میں نے اسے دیکھا تو حیران اس بات پر ہوئی کہ وہ بہت زیادہ عجیب طریقے سے چل رہی تھی۔ لڑکی کی عمر شاید 19-20 سال ہوگی، اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جو اس کی ماں یا بہن تو بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا شاپر تھا، اس نے تھرماس بھی اٹھا رکھا تھا۔ لڑکی کی چال عجیب تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اسے کوئی پریشانی ہے۔ وہ میرے پاس سے گزری تو مجھے اس کے پاس عجیب طرح کی بدبو آئی جس کو میں پہچان نہیں سکی۔ میں نے یہ بدبو پہلے سونگھی تو ہوئی تھی، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ بدبو کس چیز کی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں اسے پہچان جاتی۔ میرے دماغ میں کچھ ایسا آ رہا تھا کہ یہ بدبو جانی پہچانی لگ رہی تھی، مجھے کسی جگہ کی یاد دلا رہی تھی، پر میں بھول گئی۔ وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی، مجھے ایسا لگا یہ ان کی ہی آواز ہوگی، پر شاید ایسا نہیں تھا، کیونکہ روز وہاں سے آواز آتی، پر روز ایک ہی عورت کی آواز نہیں ہوتی تھی، مختلف عورتوں کی آوازیں آتیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ 2-4 دن تک کوئی آواز نہیں آتی تھی، لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ آوازیں آیا کرتیں۔ ایک دن میں بہانے سے اپنے گھر سے نکلی، ہم مساج سینٹر کے آس پاس پھرنے لگی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی یہاں کتنے لوگ جاتے ہیں، کس قسم کے لوگ جاتے ہیں۔ یہ لکھا تھا کہ صرف عورت ہی اندر جا سکتی ہیں، لیکن یہاں پر میں نے ایک مرد کو بھی اندر جاتے دیکھا جو کسی عورت کے ساتھ آیا، اور شکل سے نہ تو کسی کا شوہر لگ رہا تھا نہ ہی بھائی، کیونکہ اس کی شکل سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا لگ رہا تھا جیسے کوئی غیر سنجیدہ لڑکا جس کا کام پورے محلے میں کھڑے ہو کر لڑکیوں کو دیکھنا ہے۔ میں ایک دن نیچے والی لائبہ سے پوچھنے لگی کیا تمہیں بھی چیخوں کی آواز آتی ہے؟ اس بات پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ مجھے تو ایسی آواز آتی ہے جیسے کوئی درد میں چلاتا ہے۔ اس طرح کی بات پر تمہارے لیے ہنسنا بنتا نہیں ہے، تمہارے لیے مذاق ہے کیا؟ اس نے کہا مذاق نہیں ہے، ایسی تکلیف کسی کے لیے بھی مذاق تو نہیں ہو سکتی۔ میرے تو کان بند ہو جاتے ہیں، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیتا۔ میں اس کی بات سن کر حیران تھی، یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کیا کرتی تھی۔ جب بھی ایسی بات کرتی تو اس کا تعلق مساج سینٹر سے ہوتا، آگے پیچھے یہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک باتیں کیا کرتی۔ کہنے لگی میرے کان بند ہو گئے ہیں، تم بھی اپنے کان بند کر لو، جب تمہارے کان بند ہو جائیں گے تو تمہیں بہت فائدہ ہوگا، تمہیں ضرورت ہے۔ پھر اس نے کہا اس بات کو چھوڑو، میں نے تمہارے لیے رشتہ دیکھا ہے، میرے دیور کا۔ اس کی شادی ہوئی تھی لیکن اس کی بیوی اس دنیا میں نہیں ہے، ایک بیٹا بھی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کرنا چاہو، میں نے اسے بتایا کہ تم اچھی طرح جانتی ہو اگر میں نے شادی کر لی تو مجھے حصہ ملنا بند ہو جائے گا۔ اس نے کہا تمہیں اس حصے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میرا دیور بھی اتنا زیادہ پیسے والا نہیں ہے، وہ تو گاؤں میں رہتا ہے، تم انہیں بتانا ہی نہیں کہ تم نے شادی کر لی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس نے کہا پھر تم کبھی خوش نہیں رہ سکتی، اس دنیا میں رہنے کے لیے اپنے اصول بدلنے پڑتے ہیں۔ اصول آپ کی پلیٹ میں کھانا بن کر نہیں آتے، زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، جو پیٹ لگا ہے نا ساتھ، یہ کھانا مانگتا ہے، اسے کھانا دینے کے لیے انسان کو کبھی الٹی سیدھی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں۔ میں نے کہا مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ اس نے کہا تمہیں بھی ایک دن سمجھ آ جائے گی، فکر نہیں کرو۔ اس عورت کی تو مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی، یہاں پر جو کچھ ہو رہا تھا وہ حد سے زیادہ عجیب تھا۔ اس مساج سینٹر سے جو بھی عورت نکلتی عجیب حالت میں ہوتی، کبھی کبھی اس طرح کی آوازیں آتی جیسے خدا نخواستہ اس عورت کو مارا پیٹا جا رہا ہے اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ میں نے اسے کہا میں تمہارے دیور سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، زندگی کو پھر سے شروع کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ سب جاننا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے تجسس بری چیز ہوتی ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، اس لیے میں نے ارادہ کر لیا کہ میں جا کر پتہ لگاؤں گی اور دیکھوں گی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا،
جانے کیوں مجھے اس عورت سے دل کی ہر بات کرنے کی عادت پڑ گئی تھی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس کو یہ بھی بتا دیا کہ مجھے لگتا ہے وہاں پر کچھ برا ہو رہا ہے، جا کر پتہ لگانا چاہتی ہوں۔ وہ حیران تھی، اس نے کہا بالکل بھی نہیں جانا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا وہاں خطرہ ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ ایک مساج سینٹر میں کیا خطرہ ہوگا؟ اگر تمہیں میری فکر ہے تو مجھے پوری بات کیوں نہیں بتاتی؟ اس نے کہا میں یہ بات نہیں بتا سکتی کیونکہ تم سے زیادہ مجھے اپنے بچوں کی فکر ہے، پر میں اتنا کہوں گی کہ تم وہاں جانا مت، اس نیت سے تو بالکل بھی مت جانا کہ تم نے پتہ لگانا ہے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ اگر تم نے جانا ہے تم جا سکتی ہو، لیکن اپنی زبان بند رکھنا۔ آخری مشورہ میں تمہیں یہی دوں گی کہ تم وہاں پر بالکل نہیں جاؤ، یہ اچھی جگہ نہیں ہے۔ اس نے کہا تمہاری باتوں سے تو میں پریشان ہو گئی، مجھے اپنا شک دور کرنا ہے، اس لیے میں ضرور جاؤں گی۔ میرے پاس کچھ پیسے بھی تھے، میں اگلے ہی دن وہاں جانے کا سوچ لیا۔ میں اندر گئی تو سامنے ایک عورت بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے مساج کروانا ہے۔ مجھے لگا وہ مجھے کوئی فائل پکڑائے گی کہ آپ نے کون سا مساج کروانا ہے، کس تیل سے کروانا ہے، کتنی دیر کے لیے کروانا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سامنے والے کمرے میں جائیں، تھوڑی دیر بعد آپ کو بلا لیا جائے گا۔ میں حیران تھی، یا ان لوگوں کو یہ کام نہیں آتا یا پھر جھوٹ بول کر یہاں پر کچھ اور کر رہے تھے۔ میرے دل و دماغ میں لائبہ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اس نے مجھے بہت سنجیدہ ہو کر کہا تھا کہ تم یہاں مت جانا، یہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ میں کمرے میں بیٹھ گئی۔ مجھے وہاں بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا، نہ تو کوئی اندر آیا نہ مجھے باہر بلایا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے پھر سے وہی آوازیں سننا شروع کر دیں۔ یہ آواز بہت قریب سے آ رہی تھی، اس کا مطلب میرا اندازہ غلط نہیں تھا، یہ آوازیں یہیں سے آیا کرتی تھیں، لیکن مجھے یہ لوگ بٹھا کر یہاں بھول گئے تھے۔ میں نے سوچا میں خود ہی جا کر دیکھ لیتی ہوں۔ میں جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ دروازہ تو باہر سے لاک تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر کوئی انسان یہاں پر مساج کروانے آتا ہے تو کیا اسے قید کر دیتے ہیں؟ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، میں ڈر گئی۔ مجھے اس عورت کی باتیں یاد آنے لگیں کہ وہاں پر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن انہیں کیا پتا کہ میں یہاں پر کیا کرنے آئی تھی۔ انہوں نے مجھے کچھ کہتے سن لیا تھا، یہ میری شکل سے میری نیت پہچان لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے میں ہلچل ہوئی، دروازہ کھلا، وہاں ایک عورت آئی۔ اس نے کہا کہ آج مساج سینٹر بند ہے، آپ واپس جائیں۔ میں حیران تھی کہ یوں تو لوگ دن رات یہی کام کرتے تھے، مجھے کہہ رہے ہیں بند ہے، آپ یہاں سے واپس جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ عورت وہاں سے چلی گئی، لیکن وہاں سے جانے کی بجائے اندر ہی کسی کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کو جب دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ ایسا کمرہ لگ رہا تھا جیسے کسی ہسپتال کا کمرہ ہے، لیکن شاید مساج کے کمرے بھی ایسے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ایک بیڈ اور لائٹ کی ضرورت تو رہتی ہوگی۔ دوسرے کمرے میں گئی تو میرا شک یقین میں بدل گیا، کیونکہ یہاں پر دوائیاں پڑی تھیں۔ پھر ایک کمرے میں گئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے اندر کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے مجھے دیکھ لیا، میں نے انہیں کام کرتے دیکھ لیا۔ میں وہاں سے بھاگ گئی جیسے میری موت میرے پیچھے پڑی ہے، بھاگ کر سیدھا اپنے فلیٹ میں آ گئی۔ وہ لوگ یہی سمجھے کہ میں سڑک سے بھاگ گئی ہوں، لیکن میں تو اوپر آ گئی تھی۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں ان کے اوپر والے فلیٹ میں رہتی ہوں۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، مجھے پسینہ آ رہا تھا، میں ڈری ہوئی تھی، کیا وہ لوگ میری جان لے لیتے؟ کیا اسی لیے لائبہ نے مجھے کہا تھا وہاں پر جانا خطرے سے خالی نہیں؟ میں نے یہ بات لائبہ کو بتا دی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گھر لے آئی۔ میں نے کہا کسی کو نہیں بتانا، میں وہاں پر گئی تھی۔ اس نے کہا بے وقوف، تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ ایک دفعہ میں بھی اس طرح کی آواز سن کر وہاں گئی تھی، وہاں جا کر جھوٹ بول دیا تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، میرا بھائی پولیس میں ہے، وہ لوگ ہر مہینے مجھے رشوت دیتے تھے، میرا موبائل منہ کرنے کے لیے پیسے دیتے تھے، ان کے دیے ہوئے پیسوں سے اپنے بچوں کی پڑھائی کرواتی ہوں، لیکن تم نے وہاں جا کر وہ سب کچھ دیکھ لیا جو تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا اب میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں، کیونکہ میرے بھائی کو تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں، اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ اپنی کمائی میں لگ جائے گا اور وہ بھی تمہیں بچا نہیں پائے گا۔ یہ لوگ یہاں پر غلط کام کر رہے ہیں، کوئی مساج سینٹر نہیں ہے، یہاں پر عورتوں کا ابارشن کروایا جاتا ہے جو ناجائز طریقے سے ہوتا ہے۔ اس دن جو لڑکی تم نے دیکھی جس کے بارے میں بتا رہی تھی، کیا اسے دیکھ کر تمہیں ایسا نہیں لگا جیسے کسی ہسپتال سے نکل رہی ہے؟ ورنہ مساج سینٹر میں کمبل اور تھرمس لے کر کوئی کیوں آئے گا؟ جس خوشبو کی تم بات کر رہی تھی وہ خوشبو ہسپتالوں سے آتی ہے، یہاں الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی ہیں۔ یہ لوگ بھی شہر میں بیٹھے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ لوگ سارے لوگوں کو رشوت دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی انہیں پکڑ نہ سکے۔ اب میں تمہیں مشورہ دوں گی کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس نے مجھے پیسے دیے اور کہا یہاں پر جاؤ۔ میں وہاں سے چلی گئی اور کسی اور جگہ پر جا کر رہنے لگی۔ 20 دن بعد
وہ اپنے دیور کے ساتھ آئی۔ اس نے میرا نکاح اپنے دیور کے ساتھ کروا دیا۔ وہ گاؤں میں رہتا تھا، اب بھی اس گاؤں میں رہتی ہوں۔ میں وہاں سے بچ تو گئی، لیکن وہاں آج بھی الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں، پر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں خود کمزور تھی، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اسی لیے اس بات کو یہیں چھوڑ دیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ اگر آپ کمزور ہیں اور آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں تو آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، پر دعا کرتی ہوں کہ ان لوگوں کو ہدایت دیں، وہ یہ کام کرنا چھوڑ دیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا وہاں پر ریڈ پڑی ہے، ایک نیا کمشنر آیا جس نے ان لوگوں کو وہاں سے اٹھا دیا۔ اب وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ہدایت دے، ایسے لوگوں کو بھی جس طرح کے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، اور ان بچیوں کو بھی جو اپنے ماں باپ کی عزت کو خراب کرنے سے پہلے ایک پل بھی نہیں سوچتے اور پھر اس کے بعد اپنی عزت بچانے کے لیے یہ سب کرتی ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔